बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वही आपका खाकसार तारिक अमीन और उसका यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा आज वीलॉग करने का कोई प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन इससे मेरी बदनसीबी कहिए या बदकिस्मती कहिए कि सुबह से मैं सोशल मीडिया पे 2-3 जो बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं वायरल हो रहे हैं। वो एक निजी टेलीविज़न जिसका मैं नाम लेना यहाँ ज़रूरी नहीं समझता, उस पे एक प्रोग्राम होता है मकालमा। उसमें 2 सो कॉल्ड दानिश्वर, जिन्हें हम लोग अपनी ज़बान में बनस्पति दानिश्वर कहते हैं, उनमें से एक का नाम साहिल अदीम, इन सब का नाम तो मैंने पहली दफ़ा सुना है, और दूसरा ये एक हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। इनकी शोहरत ड्रामों के हवाले से है, और उन ड्रामों से दोस्त लोग तो ये कहते हैं कि ये हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उसको ये उजागर करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके ड्रामे हमारे समाज का सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये हकीकतें उस ड्रामे में पेश नहीं करते जिनको ये कहते हैं कि मैं उन हकीकतों को लिखता हूँ, बल्कि ये जिसको कहते हैं हाइपोथेटिकल थॉट्स, इनको वो वहाँ पे प्रोवोक करते हैं, जिससे हमारी नस्ल जो है वो फिर उसको अपनी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके आती है। खैर, वीलॉग जिस हवाले से हो रहा है, इस प्रोग्राम मुकालमा में इन्होंने मेरी एक बेटी जिसने इनसे सवाल किया, साहिल अदीम साहब से, उन्होंने बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसमें, और अपने आप को वो बहुत बड़ा स्कॉलर साबित कर रहे थे, और बार बार लफ्ज़ एक पे जोर दे रहे थे, तागूत तागूत। फिर थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से हट के बात करने लगा हूँ। ये बड़े शुरू की बात है कि दोस्त लोग गो के आप लोग जानते होंगे, जो लोग मेरा प्रोग्राम फॉलो करते हैं, कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत तो मेरी है ही है, लेकिन यूके में मैं अक्सर औकात रहता हूँ, मेरी फैमिली सारी वहाँ पे है। तो ये बड़े शुरू की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ अक्सर, और ना ओवरसीज़ दोस्त मेरे बुरा मनाएं, एक ख़ास तबका जब यहाँ से गया ना, तो वो जब अपने गांव में आए ना, तो वो बड़ा अपने आप को अंग्रेज साबित करने के लिए मुंह टेढ़ा करके पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान कहते हैं, तो वो उन्होंने बड़ा मुंह टेढ़ा करके कहना पाकिस्तान पाकिस्तान। तो वो ऐसे उन्होंने करना कि जैसे वो बिल्कुल ब्राउन गोरे पता नहीं किस तरह जम के हुन वापस मां दे वतन दे विचों निकल के आए ने अंग्रेज। तो इसी तरह ये जो दानिश्वर जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी दानिश्वरी झाड़ने के लिए एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, तागूत। तागूत आपने सुना है, और उसका आगे क्या कह रहे थे कि इस्लाम में तागूत जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। अब आप ये मेरा स्क्रीनशॉट भी देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज करूं कि तागूत क्या है। तागूत एक इस्लामी इस्तिलाह है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ी मानी इसके हैं भूत, जादू, जादूगर। थोड़ी सी इसको और हम अगर नैरो करते हैं अपनी रिसर्च को, तो फिर गुमराहों का सरदार हम इसे कह सकते हैं। गुमराहों का सरदार यानी कि अबलीस। तो ये तागूत लफ्ज़ जो है ये शख्सियत से जुड़ा हुआ है, ये गुनाह। वो कहते हैं, आपको पता है इस्लाम में तागूत सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। यार, ये शख्सियत के बारे में है, इसको अगर तफसील में आप जाएं तो जो आलम लोग हैं, इस जैसे बनस्पति दानिश्वर नहीं, वो कहते हैं कि तागूत का लफ्ज़ शख्सियत से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो शख्स जो नाजायज अमूर में अपने ग्रोह का सरबराह हो, उसे तागूत कहते हैं। और इन साहब ने जो मेरे
قوم کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو جاہل کہا ہے 95%. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ طاغوت 100 لوگ اپنی خواتین سے پوچھا اور 95 نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی یہ میری قوم کی 95% خواتین جو ہیں وہ جہالت میں ہیں. یہاں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ ایک عورت پہ لیبل لگا رہے ہیں تو کیا آپ نے یہی سوال اپنا 100 مردوں سے کیا؟ نہیں، صرف عورتوں سے کیا. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ اس کے میں نے اب آپ کو پوری تفصیل طاغوت کی بتا دی ہے کہ گناہوں کا سردار یعنی کہ ٹوٹل جو ہے وہ شیطان کی طرف، ابلیس کی طرف اس کا ہے نشانہ. اب میری بچی اس انصاف کو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں جاہل قرار دے کے زیادتی کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کیوں کہ آپ کو اس لفظ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو جہالت کے زمرے میں شمار کرتا ہوں. اب تھوڑا سا لفظ جہالت پہ آ جائیں. جہالت لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ایکچولی جہالت لفظ جوہل کا استعمال ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ جوہل کا استعمال علم و دانائی کے مقابلے میں استعمال ہونے کی بجائے زیادہ تر کردار اور رفتار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کردار سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ یہ آپ کے علم سے ریلیٹڈ ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ علم اور دانائی کے مقابلے میں، نالج کے مقابلے میں یہ آپ کے کردار کو ریلیٹ کرتا ہے. یہ ایک طرح کی عملی زندگی میں ہٹ درمی، خود سری اور تکبرانہ روح جو ہے اس کو آپ، اس کردار کو آپ جاہل کہتے ہیں. وہ کردار جس میں ہٹ درمی ہو، خود سری ہو اور جس میں تکبر ہو. جیسے ان صاحب میں تھا کہ بچی میری بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ اس لفظ کے استعمال پہ معافی مانگے اور یہ تکبرانہ انداز میں. اور دوسرے صاحب کی طرف میں اگلے پارٹ میں آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اپنا کردار نبھایا ہے اس بچی کے ساتھ. تو یہ تکبرانہ، یہ جتنی چیزیں جو ہیں یہ اس زمرے میں آتی ہیں. اور وہ کردار ہٹ درمی، خود سری اور تکبرانہ روح جو ان سے انسانی قدرت یا قدرت الہی کے سامنے سر تسلیم کرنے سے روکتی ہے. میں ایک دفعہ پھر بیچ میں، کیونکہ تھوڑی سی بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اب میں ٹوٹل آپ کو جو میں نے اس کی جست نکالی ہے میں آپ کو پڑھ کے دوبارہ سناتا ہوں. جوہل کا استعمال علم و دانائی کے مقابلے میں استعمال ہونے کی بجائے زیادہ تر کردار اور رفتار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایک طرح کی عملی زندگی میں ہٹ دھرمی، خود سری اور تکبرانہ روح ہے کہ جو اسے انسانی قدرت یا الہی قدرت کے سامنے سر تسلیم کرنے سے روکتی ہے. اسے جہالت کہتے ہیں. اب کسی چیز کا اگر کسی بندے کو علم نہیں ہے، آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ سنا ہے، آپ کو اس چیز کی نالج ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ سوری جی مجھے تو نہیں اس بات کا پتہ. آپ اس کو جاہل نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں کم علم ہیں. جہالت میں علم ہونے کے باوجود جب انسان اکڑا رہتا ہے تو اس کو جہالت کہتے ہیں. جیسے ابو جہل تھا، اسے پتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ سب حقیقتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین جو ہے اس کو جھٹلا دیں اس کو؟ تو یہ جہالت ہے. اب کسی کو اگر علم نہیں ہے اور آپ اسے جاہل قرار نہیں دے سکتے،
بلکہ یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس بات کو. تو یہ جو سو کالڈ دانشور نے وہاں پہ میری بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں ایک عام سننے والے کے سامنے میں نے یہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ لفظ طاغوت اس نے استعمال صرف اس لیے کیا کہ 90% 95% حقیقت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ طاغوت کے لفظ سے واقف نہیں ہیں، وہ شیطان کے لفظ سے ہی واقف کار ہیں، وہ جادوگر کے لفظ سے ہی واقف کار ہیں، یا جو گینگسٹر ہوتا ہے گاڈ فادر وہ اس لفظ سے واقف کار ہیں. انہیں نہیں پتا کہ گاڈ فادر جو مافیا کے سربراہ ہوتے ہیں انہیں بھی طاغوت کہتے ہیں. تو یہ ان کی کم علمی ہے. اگر انہوں نے نہیں سنا، کم علمی کو آپ دوسرے لفظوں میں الیٹریٹ بھی کہتے ہیں، کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا. اور آپ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح آپ نے اس میں ریلیٹ کر دیا جہالت کے ساتھ اسے، اس ڈیٹا کو کہ جن کی کم علمی یا اس کم علمی کو آپ جہالت میں شمار کر رہے ہیں. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے، شرم آتی ہے آپ پہ کہ آپ نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، آپ نے اپنا ایک بتانے کے لیے کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں. آپ جیسے ہی عالم دین جو ہیں اس وقت میرے اس ملک میں قابض ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے ہر روز آپ نے دیکھا سرگودا میں کیا واقعہ ہوا، ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سیالکوٹ میں کیا واقعہ ہوا. روز اس طرح کے واقعات رپیٹ ہو رہے ہیں. سوات میں آپ نے دیکھا. آپ وہ لوگ ہیں جو سڑک پہ کھڑے ہو کے 1 منٹ میں فتویٰ دے دیتے ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ کافر ہیں. اور یار آپ کیا ہو؟ مجھے تو شرم آتی ہے. اور پھر وہ دوسرے صاحب وہ ایک لے کے نکلے ہوئے ہیں. یار یاد رکھو، آپ عالم نہیں ہو. عالم اپنا علم کبھی جو ہے وہ بیچتا نہیں ہے. جس نے علم بیچا وہ منڈی کا وپاری ہو گیا. آپ ڈرامے لکھتے ہو، آپ پیسے لیتے ہو، آپ بکاؤ ہو. آپ کو جو ایک لائنیں دی جاتی ہیں کہ اس پہ آپ نے لکھنا ہے، آپ اس پہ لکھتے ہو. جو پروڈیوسر آپ کو بتاتا ہے نا کہ یار اس طرح یہ ڈرامہ ہٹ ہوئے گا، ذرا اینو ایتھوں چک دے. شیکسپیئر کی اولاد آپ نہیں ہو. اور جس طرح آپ نے اس بچی کو یہ کہا کہ نکالو اس کو پروگرام کے باہر، وہ بچی پیسے لے کے اس پروگرام میں نہیں آئی تھی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنے بڑوے پروگراموں میں آ کے بڑے ناموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ ٹی وی چینلوں سے پیسے لیتے ہیں. ان ٹی وی چینلوں پہ جو ایڈ کے پیسے آتے ہیں ان کے اس میں حصے ہوتے ہیں. اور بکاؤ مان لو تم بچی کو کہہ رہے ہو اس پروگرام سے نکالو. واٹ اتھارٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو یہ کہو؟ مجھے شرم آ رہی ہے بار بار. اور سب سے زیادہ مجھے اس سماج پہ، ہمارے اس معاشرے پہ، آپ یقین جانیں یہ جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے اوپر جو انہوں نے اس بچی کے ساتھ رویہ اپنایا، ہراسمنٹ کا کیس بننا چاہیے ان لوگوں پہ. آپ نے تو اس بچی کو جاہل کہا نا. کسی کو جاہل کہنا ایک گالی ہے، کیونکہ جب آپ نے اسے جاہل کہا آپ اسے ابو جہل کے مقابلے پہ لے آئے. تو دوسری طرف میں آپ لوگوں سے ایک عرض کروں، جہال کہنے والوں، ایک ٹرم ہے بڑوا. اب اس جہالت کے تو آپ اور طاغوت کے اس بچی کو کہتے رہے ہو نا کہ مانی ڈھونڈو. میں آپ کو کہتا ہوں بڑوے کے ذرا مانی تلاش کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا. اگر بڑوے کے صفات میں کوئی ایک صفت آپ کو اپنی نظر آ گئی، معاشرے میں جا کے پوچھنا بڑوا کس کو کہتے ہیں. اگر آپ میری بچی کو، اگر آپ میری ماں کو، میری بہن کو، اس قوم کی تمام بچیاں میری بچی کی ہیں، تمام بہنیں
میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، اگر آپ ان کو جاہل کہہ سکتے ہو تو پھر میں آپ کو بڑوا کہہ سکتا ہوں۔ اب اگر آپ میں غیرت ہے تو میں نے آپ کو بڑوا کہا ہے، صبح مجھے عدالت میں لے کے جاؤ، یقین جانو، پھر وہاں پہ میں جو آپ کے کپڑے اتاروں، آپ کا ننگا پن میں قوم کو دکھاؤں، مزہ پھیرائے، میرا آپ کو چیلنج ہے۔ اور اس سماج سے، اس معاشرے سے یقین جانو، جن لوگوں نے اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی عزت نہیں کی، وہ معاشرے جو ہیں وہ تباہ ہی نہیں ہوتے، وہ عبرت کا مقام بن جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بچی کی تذلیل نہیں کی، انہوں نے اس کردار کی تذلیل کی ہے جو ہمیں تخلیق کرتی ہے اللہ کے بعد۔ ایک اللہ ہے اور اس کے بعد عورت ہے جس کو اللہ نے تخلیق کی قوت دی ہے۔ یہ لکھنا جو ہے نا کرداروں کا، یہ کوئی تخلیق نہیں ہوتی، آپ تخلیق کار نہیں ہیں، آپ پیڈ ورکر ہیں، پیسے لے کے کام کرنے والے۔ اس کے علاوہ میں کیا کہوں؟ کہنے کو تو بہت کچھ دل کر رہا ہے، لیکن پھر وہی کہ تھوڑی سی شرم حیا ہم میں تو ہے، شاید آپ میں نہیں۔